मसीह यस्सु के बबरकत जलाली और कदूस नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। इमरान साकिब साहब जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े डिबेटर हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली है। इसमें लिखा हुआ है पादरी जोशुआ असलम साहब जो है उनको चैलेंज किया है। उन्होंने ये सवालात क्रिएट किए हैं। वो हैं जी जनाब ज़क्का सलीम भट्ट हफीज़ुल्लाह। ये ज़क्का सलीम भट्ट साहब जो हैं ये सवाल का रेटर हैं। इन सारे जवाबात देने के लिए आज हमारे दरमियान पास्टर आसम जदून मौजूद हैं जो कि कलाम की खिदमत करेंगे। तो आइए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम पास्टर आसम जदून से मिलते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं मैम टीवी पर, और उनसे इन सवालात के जवाबात जानते हैं। मसीह यस्सु में पास्टर जी आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने ये फजल मुस्तफर किया कि आज हमें ये वक्त दिया कि हम मिल बैठ कर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जी ये हमारे प्यारे भाई हैं, आपने सारा सुन तो लिया ही है। इनका पहला सवाल जो है वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिन माँ बाप की हुई थी, जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की को ये फजीलत हासिल नहीं। हमारा खुदावंद जो है जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, इंसान के रूप में आए, लेकिन वो अबदी अलौहियत की जिसमें सारी मामूरी कायम रहती है, वो जिंदा खुदा है जो अल्फा और ओमेगा है। अभी आपने पूछा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना माँ बाप के हुई थी, जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत हासिल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईसा इब्ने मरियम की जो फजीलत है, बेशक आप उनको ईसा कहते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद कहता हूँ, उनकी फजीलत जो है वो तो बयान से ही बाहर है। हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं हम उनकी फजीलत बयान कर सकें। लेकिन खुदा का कलाम जो है मैं उसमें से आयत बयान करूंगा। कुलसियों के कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और 15वीं आयत में यूं लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। मेरे अजीजों, देखने वालों, सुनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे, लेकिन हजरत ईसा की फजीलत ये है कि उनको किसी ने पैदा ही नहीं किया, क्योंकि वो अज़ल से हैं, वो इब्तिदा से हैं, उनको किसी ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि वो खुद क्रिएटर है, वो खुद तख्लीक करने वाले हैं। इसलिए खालिक मखलूक से छोटा नहीं होता, बल्कि मखलूक जो है वो खालिक से छोटी होती है। तो हमारे जो यीशु मसीह हैं वो खालिक कायनात हैं, वो अज़ल से हैं, वो अबद तक रहेंगे, वही सब हर चीज़ का खालिक और मालिक है। जी पास्टर जी, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। दूसरा सवाल जो है वो हमारे प्यारे भाई का इसी तरह का है, इसी तरह ही घूमता है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, जबकि मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक माँ के पेट में आम इंसानों की तरह हुई थी, सिवाय इस बात के कि उनका बाप नहीं था, और जब्राइल अमीन फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से उनमें रूह फूंकी थी, लेकिन वो आम इंसानों की तरह 9 माह के लिए माँ के पेट में कैद थे और तकलीफ में रहे थे। इस पर आपका क्या जवाब है सर? अभी जो पास्टर साहब ने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि इसमें एक सवाल नहीं बल्कि 3 सवाल हैं, और जिनका मैं बारी बारी चाहूँगा कि जवाब दे सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, ये तो सवाल ही आपका गलत है, क्योंकि जब हम तौरात की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और खुदा ने मशरक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया
اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اب پیدا ہونا اور رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جنت میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی بلکہ جنت میں وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ اور دوسرا سوال جو ہے، مسیح ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ایک ماں کے پیٹ میں عام انسانوں کی طرح ہوئی تھی، سوائے اس بات کے کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں فلپیوں کے خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے دیکھیں گے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونا کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے جو کائنات کا مالک ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ عام انسان نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی تکلیف ہے نہ کوئی مشکل ہے۔ خدا ہر انسان کے اندر بستا ہے، ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہر جگہ پر یا کسی انسان کے اندر ہم کہتے ہیں وہ شارع کس سے بھی نزدیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نزدیک ہے تو اس سے کوئی تکلیف ہے یا اس کی ذات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر آنے سے اس انسان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے لیکن خدا کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد جو سوال کیا گیا تھا، جبرائیل امین فرشتے نے خدا کے حکم سے ان میں روح پھونکی تھی، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ اسلامی بھائی کا تو ہو سکتا ہے لیکن بائبل کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکیں یا ان میں اتنی پاور ہو کہ وہ روح پھونک کر اور بچہ پیدا کر سکیں۔ وہ صرف پیغام رسائی کے لیے تو بہتر ہے۔ ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، پھونک سے نہیں ہے۔ کس کی قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت سے، یعنی خدا کا جو تیسرا قانون ہے اس کی قدرت سے وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، اور وہ ازل سے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی عمر 10 سال یا 20 سال ہے، وہ ازل سے ہے۔ آدم سے بھی پہلے کا ہے، تو آدم سے کیسے اس کی فضیلت کم ہو سکتی ہے؟ بلکہ آدم جو ہے وہ تو خود اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاں جی، شکریہ پاسٹر جی، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میں اگلا سوال جو ہمارے بھائی کا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن مسیح ابن مریم کو کسی ایک فرشتہ نے بھی سجدہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں کلام اقدس کے مطابق سر ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں فرشتے جو ہیں اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، مطلب سجدے میں رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ آدم سے افضل نہیں ہیں۔ اگر فرشتوں کی بات ہوتی تو خدا کو آدم کو اپنا نائب کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، اپنا نائب بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن خدا نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور اپنی صورت پر بنایا، اپنی شکل و صورت، اپنی شبیہات پر بنایا، تو اس لیے جو انسان ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور جس ذات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم اس ذات کو سجدہ کر دے تو وہ ذات پھر کہاں کتنی بڑی ہوگی؟ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آدم کو جس سے آپ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ افضل ہے، وہی آدم اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے۔ متی کی انجیل 2 باب۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا،
اور یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ وہ اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کو انسان نے افضل ٹھہرایا ہے، یعنی انسان بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا سوائے الہی ذات کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ذات کو جس کی ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آدم جو ہے وہ مسیح ابن مریم سے افضل ہے، یہاں پر انسان آدم ہی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو فضیلت ہے وہ آپ، میں اور ہر انسان جانتا ہے کہ آدم سے وہ افضل نہیں ہو سکتے۔ آدم کو خدا نے تخلیق کیا ہے، جبکہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور اسی نے پیدا کی۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، اس لیے ہر ایک چیز، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ اس کے آگے جھکتا ہے، فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں، چرند پرند اس کا حکم مانتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر مسیح ابن مریم جو ہے وہ تخلیق کائنات نظر آتے ہیں۔ وہ پرندے بناتے ہیں اور ان میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندے اڑ جاتے ہیں۔ آدم کے پاس یہ تخلیق کائنات والی جبلت نہیں تھی، یہ قابلیت نہیں تھی، اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جی شکریہ پاسٹر جی۔ پاسٹر جی، نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے پہلے دن سے جوان پیدا کیا تھا اور وہ کسی بھی انسان کے محتاج نہیں تھے، جبکہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کھانے پینے اور واش روم جانے کے لیے اور واش روم میں اپنی صفائی کروانے کے لیے والدہ اور دیگر انسانوں کے محتاج تھے۔ اسی طرح چلنے پھرنے کے لیے بھی بچپن میں دوسرے لوگوں کے محتاج تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کلام خدا سے آپ میرے بھائی کی رہنمائی کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور جب انسان بنایا گیا تو وہ جوان بنایا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان وہ محتاج نہیں تھا کسی چیز کا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بہت سی چیزوں کا محتاج تھا۔ وہ باغ عدن میں اس کے لیے بہت سی چیزوں پر خدا نے حکم عائد کیا ہوا تھا۔ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا، وہ خدا کا محتاج تھا، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی محتاج تھا۔ وہ کھاتے پیتے تھے، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو ورگلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے تھے، اس کی باتوں کو انہوں نے جب مانا تو اس کا مطلب ہے وہ محتاج تھے دوسری چیزوں کے۔ لیکن مسیح ابن مریم جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کھانے پینے، واش روم جانے اور واش روم میں، یہ انسانی فطرت ہے۔ خدا جب کسی انسان کے اندر بھی آ کر بس جائے نا تو وہ انسان پھر بھی کھاتا ہے پیتا ہے، کیونکہ یہ بدن کے لیے ہے، روح کے لیے یا خدا کے لیے کھانا پینا نہیں ہے۔ جب تک ہم اس زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، اس وقت تک کبھی ہم کھائیں پیئیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے کوچ کر دیں گے تب نہ ہمیں کھانے کی ہوگی ضرورت، نہ پہننے کو کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے جب خدا جو ہے وہ کائنات کو چھوڑ کر ایک انسانی روپ میں آیا تو وہ خوراک انسان کے لیے تھی، نہ کہ اس خدائی ذات کے لیے تھی، کیونکہ وہ بدن کے اندر تھے، اور بدن میں جو ہے وہ بھوک بھی لگتی ہے، حاجت بھی آتی ہے، سب کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا روح ہے، اور وہ روح سے جو عبادت کرتے ہیں، روحانی سوچیں رکھتے ہیں، وہ ان سب کا خدا ہے۔ جی پاسٹر جی شکریہ۔ پاسٹر جی جو 5واں سوال ہے وہ میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں،
یہ سارے سوال جو ہے نا وہ ایک ہی سمت کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں۔ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں سمیت مقدسہ مریم اور ان کے بیٹے مسیح ابن مریم کے بھی باپ ہیں، لیکن مسیح ابن مریم کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ میں اور باپ ایک ہیں، یعنی وہ کچھ کم نہیں آدم سے، بلکہ آدم سے افضل ہیں، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے باپ کو جو آسمان پر یعنی خدا ہے اسی سے مانگتے ہیں۔ اور اگر میں دیکھوں تو آدم تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ان سے مانگ سکتے ہیں؟ اپنے باپ کو کیسے کوئی شکایت لگا سکتا ہے؟ کیسے اپنے باپ کے آگے گلا شکوہ کر سکتا ہے؟ یا کوئی اپنے باپ سے کیسے چیز مانگ سکتا ہے؟ لیکن ہم جس کو مانگتے ہیں جو ہمارا باپ ہے، وہ افسیوں 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک ہی خدا اور ایک ہی باپ ہے جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ہمارے باپ نے کہا کہ میں کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ سب تمہیں چھوڑ دیں گے لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ اور ہمارا باپ جس کو ہم اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں وہ ازلی ہے، ابدی ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب جب خدا جو ہے کائنات کا مالک جب انسانی صورت میں آیا، اس لحاظ سے تو وہ بائبل میں لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے تھا، یعنی آدم سے تھا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدم سے افضل ہو گیا، وہ افضل تھا، افضل ہے اور افضل ہی رہے گا۔ اس لیے آدم اگر تمام انسانوں کے باپ ہے تو وہ آدم کا بھی باپ ہے، جسے آج ہم آدم ہوتے ہوئے، آپ آدم ہوتے ہوئے، میرے پاسٹر صاحب آدم ہوتے ہوئے، ہم سب جب بھی اپنے خدا کو پکارتے ہیں تو اسے آئے باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے فضل، بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم اس کو پکارتے ہیں اور ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری تمام ضرورتوں کو وقت مقرر پر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ خدا ان کا شکر ہے۔ ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول ہوں بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ خداوند کے پاک کلام پر اس کی برکت۔ خدا